अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, दो तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो पंजाब का जो मॉडल है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का कि नेफे में पिस्तौल चल जाने का अमल, इसका तज़किरा पाकिस्तान से निकलकर बरतानिया तक पहुंच चुका है और बरतानिया में बाकायदा इसको डिस्कस किया जा रहा है। इसको जो अमली जामा पहनाने वाली एक बॉडी है, मतलब CTD, उसका भी तज़किरा हो रहा है। ये किन मामलात, किस हवाले से तज़किरा हो रहा है? क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है या फिर इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है? ये क्या मामला, इस पर आज बात करते हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान फिर जंग शुरू हो गई। उन्होंने कह दिया ट्रंप साहब ने कि हमारे दरमियान और आपके दरमियान जो मुआहदा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, मुफाहिमत की जो यादाश्त थी, वो खत्म और फिर अब जंग है तो जंग ही सही। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान खिलाफे तवक्को तौर पर बिल्कुल खामोश है। आम तौर पर पहले भी इस किस्म की जब सूरत हाल आई तो वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा बयान जारी किए जाते थे। दोनों फरीकैन से कहा जाता था कि आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें, लेकिन इस मरतबा खामोशी है। और एक और बात भी शुनीद है कि ईरान में बजरिया बलोचिस्तान कोई गलत काम किया जा सकता है, हो सकता है, कोई कर सकता है। ये क्या मामलात हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं जनाब कि बरतानिया में भी नेफे में पिस्तौल चल जाने का अमल क्यों डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले ये स्टोरी आप सुन चुके हैं जनाब के पाकिस्तान ने डिमांड किया है बरतानिया से कि आप दो अफराद, एक तो मेजर राजा आदिल को आप हमारे हवाले करें और बैरिस्टर शहजाद अकबर को फौरी तौर पर हमारे हवाले करें। और साथ ये भी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जो बरतानिया है उसने पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं, इनके मुतालबात हैं, उन पर गौर करने का वादा किया है और ऐन मुमकिन है कि इनके हवाले भी कर दीजिए। इस किस्म की स्टोरी सामने आ रही है, लेकिन असल हकायक कुछ और हैं और मैं आपको कुछ एक एक्सक्लूसिव भी इस हवाले से कुछ बताने की कोशिश करता हूं। ये जनाब मुर्तजा अली शाह जियो और जंग के नुमाइंदे हैं बरतानिया में। उन्होंने अपनी एक स्टोरी शाये की है जो बरतानवी अखबार में शाये हुई है, यानी पाकिस्तानी अखबार में नहीं बल्कि बरतानवी अखबार में शाये हुई। स्टोरी को मैं लुब्बे-लुबाब आपको मैं बता देता हूं कि ये पस मंजर है कि वहां पर बरतानिया में छोटे बच्चों के साथ रेप केसेस और उनसे ज्यादती के जो जनाब वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस पर वहां इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि वहां मकामी लोग भी हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं खासतौर पर मुसलमान और पाकिस्तानी हैं, वो इस अमल में भी मुलव्विस हैं। तो एक खास नफरत भी चूंकि पाई जाती है और फिर इस किस्म का कोई एक आध वाकया आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जाता है। तो एक ऐसा ही एक गैंग वहां पर बाकायदा गिरफ्तार है और ये बड़े अरसे से गिरफ्तार है। मतलब बच्चियां वो छोटी थी फिर बड़ी हुई और उन्होंने जब हालात बताए तो फिर पता चला कि एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो इस किस्म की हरकत करता था। तो बरतानवी हुकूमत ने उन पर मुकदमात चलाए, उनको जेल भेज दिया, उनको सजा हो गई और अब सूरत हाल ये है कि वो सजा भी पूरी हो चुकी है। अब जिस शख्स को गैंग का जो सरगना है उसकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा है। अब उसकी सजा पूरी हो गई, लेकिन पूरा का पूरा मुआशरा उनसे नफरत करता है और वो कहते हैं जनाब कि इसे बरतानिया में किसी सूरत नहीं रहना चाहिए, इसे फौरी तौर पर वापस भेज दिया जाए। वहां पर एक कानून भी उन्होंने बनाया है कि अगर कोई 20-25 साल तक कोई शख्स बरतानिया में रहे तो फिर उसकी नेशनैलिटी कैंसिल नहीं की जा सकती। इवन वो कोई क्राइम भी कमिट करे तो बहैसियत इंसान वो आपके साथ रह चुका है तो आपके साथ वो रहेगा, आप उसको बाहर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ये जो पाकिस्तानी उस गैंग लीडर है, इससे वहां के मकामी लोग इंतहाई नफरत करते हैं और वो कहते हैं जी ये हमें पाकिस्तान में नहीं चाहिए। तो बरतानवी हुकूमत से वहां के मकामी शहरियों की तरफ से मुतालबा है और पाकिस्तान ने जब खास तौर पर PIA यहां से बरतानिया की जो परवाजें थी बंद थी, तो पाकिस्तानी सफीर जैन मेरिट हैं जो पाकिस्तान में सफीर हैं बरतानिया की, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी कम से कम ये जो PIA के परवाजें हैं ये बहाल करवाएं। तो उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा जी तुम्हारा जो गैंगस्टर है वहां पर मौजूद है, मुजरिम है, बच्चियों छोटी बच्चियों से ज्यादती का मुर्तकिब, उसको आप वापस ले लें क्योंकि बरतानवी मुआशरा उससे शदीद नफरत करता है और हम अपनी कानून साजी में तरमीम के लिए भी तैयार है कि अगरचे जो बरतानिया आ जाए उसे वापस नहीं भेजा जाता, लेकिन हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अब पाकिस्तान के देखें जनाब नाजुक, यहां से मेरी कहानी शुरू होती है। इन्होंने कहा जनाब कि आप ऐसा करें, आप 2 शख्स को और हमारे हवाले कर दें
تو ہم وہ جو گینگ لیڈر ہے وہ بھی ہم لینے کے لیے تیار ہے. اور وہ نام کون سے دیے انہوں نے؟ میجر ریٹائرڈ راجہ عادل جو پاکستان کی فوج سے نکلا ہوا ہے, اسے بگوڑا بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر وہ ویلاگ کرتا ہے. اور دوسرا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہیں, مطلب دونوں عمران خان کے حامی ہیں, وہاں پر ویلاگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جناب بڑے دہشت گرد ہیں. کیوں؟ کہ وہاں پر بیٹھ کر پاکستانی معاشرے کو ورغلا رہے ہیں, لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں, لہٰذا یہ بھی ہمارے حوالے کریں. تو اس پر انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں. تو باقاعدہ وہاں پر مقدمات چلے, آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے بھی یہ ایسا ہی واقعہ ہوا. انہوں نے اس کو چیک کیا, انہوں نے کہا جی نہیں, یہ تو اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, وہ تو وہاں مطلب کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, وہ سیاسی تنقید کرتے ہیں, وہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں, ورنہ ان کا کوئی کرمنل یا اس قسم کا ریکارڈ نہیں ہے. لہذا انہوں نے انکار کر دیا. تو ایک مرتبہ پھر جب انہوں نے کہا جی آپ اس گندے شخص کو, مجرم کو واپس لیں, انہوں نے پھر آفر کر دی کہ 2 بندے ہمارے حوالے کریں, تو آپ وہ بندہ بھی ہم لے سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس شخص کا کیا کرے گا. پاکستان کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, مطلب پنجاب میں, کہ آپ جناب اس قسم کی مطلب خاص طور پر بچیوں سے جو اس قسم کی گھنونی حرکت کرتا ہے, آپ تو اسے دوسرے یا تیسرے دن اس کے نیفے میں پستول ڈالتے ہیں اور کام چلا دیتے ہیں, آپ اس کو جناب زخمی کر دیتے ہیں کہ نیفے میں اس کے پستول چل گیا. تو آپ وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی سزا بھی بھگت چکا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں معاشروں کا تھوڑا سا فرق محسوس کریں. وہاں ایک شخص انتہائی قابل نفرت ہے, جرم اس پر ثابت ہو چکا ہے, اپنی سزا بھگت چکا ہے, وہاں کے لوگ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں, لیکن اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے تیار نہیں, اسے رکھنے کے لیے مطلب راضی نظر نہیں آتے, لیکن اسے کوئی تکلیف مابرائے آئین اس کو مارنے کے لیے, اس کو سزا دینے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے. بلکہ صورتحال تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ وہ بھی جناب وہاں کہتے جناب کسی سہیل ظفر چٹا کو وہاں بھیجتے اور کہتے جناب کہ آپ اسے لے جاؤ ریکوری کرنے کے بہانے, اور پھر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ مارا گیا ہے. مطلب اگر اس پر ثابت ہو چکا ہے بچیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے تو پھر تو مارا جانا چاہیے تھا. اور یہاں پاکستان میں چھیڑنے پر سزا یہ ہے کہ اگر کوئی جرا چلتی عورت کو ایسے چھیڑ دے تو اس کے نیفے میں پستول چل جاتا ہے, اور وہ پھر آئندہ کے لیے بچے پیدا کرنے کے قابل کم از کم نہیں رہتا, اس کی مردانہ قوت ہی ختم ہو جاتی ہے. نیفے میں پستول چلنے کا مقصد مراد اس کی یہ ہے, تو وہ بھی استعمال کر لیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, اپنی اس بلا کو لے جاؤ, اپنی اس گند کو لے جاؤ. اور ساتھ وہ جب کہتے ہیں کہ آپ 2 بندے اور بھی ہمیں دیں, تو اس پر وہ کہتے ہیں نہیں, ہم آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطلب یہ برطانوی معاشرے اور پاکستانی معاشرے کا فرق ہے. یہاں کی وزیر اعلیٰ فخر کرتی ہیں, دیکھیں جناب میں نے اتنے لوگ جو ریپسٹ تھے ان کو انکاؤنٹر کروا دیا اور مارے گئے. مطلب 1200 کی فگر ہے 1 سال کے اندر پاکستان میں. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ تو اس پر فخر کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے, میرے جناب چاچا جب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی باکسر وغیرہ اور بہت سارے سب انسپیکٹر اور پولیس کے ذریعے بندے مروائے, ان پر الزامات ہیں. لیکن یہاں تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا ہے نا, یہاں سینکڑوں کی تعداد کیا اب ہزاروں بھی کراس کرنے والی ہے. اور روزانہ ایسے واقعات, ایک وقت میں ایک رات میں 24 36 40 تک لوگ انہوں نے رات کو مار ڈالے. اور ان میں جناب ایک ہی خاندان کے 5 افراد, مطلب اس میں 2 بھائی اور 3 بہنوں ہی ان کے تھے, ان سب 5 کو مار ڈالا اور مختلف شہروں میں ان کی جناب لاشیں پھینک دی گئی. اور بیچارے جو گھر والے ہیں وہ لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ان کی لاشیں کہاں گئی ہیں. اس قسم کی صورت, اور اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ ماورائے آئین ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو بھائی وہ گینگ لیڈر, وہ برطانوی معاشرہ وہ ہے کہ وہ اس سے شخص سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اس کا نام بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, وہ اخبارات میں اس کا نام بھی نہیں لکھنا چاہتے کہ وہ انسان تو ہے, لیکن آپ تو لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو آپ ان سے جو لیں گے وہ برطانوی سزا بھگت کے آ رہا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ اگر چاہیں کہ یہاں پر ہم اس کا انکاؤنٹر کر دیں گے, CTD کے حوالے کریں گے, نیفے میں پستول چل جائے گا یا اس کے ساتھی اس پر حملہ کریں گے اور انہی کی گولی سے وہ فوت ہو جائے گا, مارا جائے گا, تو یہ ایسا نہیں ہے. اور ایک بات گورنمنٹ برطانوی کی بھی حکومت کہہ تو رہی ہے ویسے کہ ہم حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ لے جائیں وہ بندہ جو کرمینل ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریپیوٹ اس قسم کی ہے کہ وہاں برطانوی عوام اس کرمینل کو بھی حوالے نہیں کریں گے. مطلب عادل راجہ اور بیرسٹر شہزاد اکبر تو بہت دور کی بات ہے نا,
وہ تو وہاں انٹلیکچوئل ہے, مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیاسی اختلاف کی بنیاد پر حکومت ان کو مانگ رہی ہے, اور برطانیہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو دے, انہیں پتہ ہے کہ یہاں کیا صورتحال ہے. یہاں تو یہ ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کے نام پر آپ خواتین کو بلاتے, ان کے ساتھ ریپ کرتے, اور پھر ان کو جناب ان کے مخصوص اعضاء کو آپ شیشے سے زخمی کرتے ہیں, اور ان سے دھمکیاں لیتے ہیں, تاوان لیتے ہیں, اور اس کو بھیج دیتے ہیں. اور انہیں پتہ ہے پاکستان میں آپ سروے کروا کر دیکھ لیں, آپ کو 99% لوگ کہیں گے کہ رضا ڈار کو سزا نہیں ہو سکتی. اور ایون اب بھی جو اسے گرفتار کیا گیا ہے وہ دکھاوے کا ہے. وہ آج ایک خبر تھی جناب کہ اس سے دوسری مرتبہ عدالت پیش کیا گیا رضا ڈار کو, اور جج صاحب نے اس کا جناب ماسک اتروایا. کیوں؟ وہ ٹوپی پہن کے آیا تھا اور ماسک لگا کے آیا. تو جیل میں انہوں نے کہا یہ پیلے کپڑے پہننے والا شخص ہے, اس کو کہو کہ یہ جناب ماسک اتارے. تو انہوں نے ماسک اتارا تو پتہ چلا جناب یہی رضا ڈار صاحب ہیں. اصل میں شاید جج صاحب کو بھی ہو کہ شاید, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بندے پیش کیے جا رہے ہیں ان میں رضا ڈار نہیں ہے, تو جج صاحب نے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوگا کہ بعد میں مجھ پر یہ الزام نہ آئے, میں اس کو چیک کروا لوں. اور اگر ویسے اس کو بتا دیا جاتا کہ آپ نے ان سے کوشچن نہیں کرنا, پھر جج صاحب کی کیا ضرورت تھی کہ ان سے کہتے کہ نقاب اتاریں. تو مطلب, اور ساتھ ہی خبر یہ بھی تھی کہ ملزموں سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا. مطلب وہاں پر وہ کیسے ملنے آئیں گے؟ وہ تو تھانے کے اندر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو عدالت پیشی پر وہ لوگ آ کر ملتے ہیں جن کو تھانے میں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلیں اسی بہانے جناب, جیسے فلک جاوید آج آئی اور بہت سارے لوگ اس کے رشتہ دار دیگر لوگ اس سے گئے اور اس سے ہلکی پھلکی بات کرنے کی بھی ساتھیوں نے کوشش کی. رضا ڈار کی تو جناب پنجے گھی میں ہے, تو وہ کیسے جناب وہاں آ کر ان سے ملاقات, مثال اسحاق ڈار آتے اور وہاں ملاقات کرتے, اسے تو وی آئی پی ماحول میں رکھا جا رہا ہے. تو اس قسم کی جب صورتحال ہو کہ ملزموں پر اس قدر نوازشات ہوں اور جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہو, تو برطانوی معاشرہ کیسے آپ کے حوالے کر سکتا ہے؟ وہ ایون اس جناب جو زیادتی کا مجرم ہے, پاکستانی ہے اگرچہ, لیکن اس کو بھی اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پاکستان ہے جناب وہ دکھا رہا ہے کہ ہم نہیں لیتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 90s میں اس نے پاکستانی پاسپورٹ پھینک دیا تھا. اس نے کہا جی میں کہیں بھی مر جاؤں گا, میں پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. مطلب ہے وہ مجرم, لیکن اس کے جذبات اس حد تک ہیں. تو اس کے بہانے شہزاد اکبر کی واپسی کی یہاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں کہ وہ جناب ہمارے پاس آ رہا ہے. تو آپ وہ دور کی بات ہے, آپ نے جسے کہا ہے نا کہ وہ اس مجرم کو ہمارے حوالے کر دو, وہ بھی برطانیہ تمہارے حوالے نہیں کرے گا, کیونکہ تم پر کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے دو جناب ہمارے معاشروں میں فرق, کہ وہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے, یہاں انسان نہیں, جانور کیڑے مکوڑے سمجھے جاتے. مطلب جانور بھی بہت دور کی بات ہوتی ہے نا, ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے, پاؤں کے نیچے آئے, مارے گئے, جو کچھ مرضی ہوا. پھر اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ کا بلوچستان اس وقت جل رہا ہے. DGI-SPR نے آپ باقاعدہ آ کر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جناب کہ گزشتہ صرف 3 دن میں جو ہے 3 کم از کم واقعات دہشت گردی کے, ویسے جو انہوں نے بتائے ہیں تو اس لحاظ سے تو درجنوں بنتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں 4 روز سے مسلسل ایک ہی واقعے کو انگیج کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے آ کر ایک ڈیم ہے جس سے پورے کوئٹہ شہر کو پانی سپلائی ہوتا ہے, وہاں ایک پولیس چوکی تھی, وہاں پر 250 افراد نے آ کر حملہ کیا, اور پولیس اہلکار صرف 30-35 تھے. انہوں نے آ کر نہ صرف 9 کو وہیں مار ڈالا, بلکہ 21 لوگ تھے جنہیں یرغمال بنا کر بھی وہ ساتھ لے گئے. تو اس قسم کی صورتحال ہے, اور 250 سے 300 دہشت گرد آتے ہیں اور آ کر آپ کے تھانے کے لوگوں کو مار کر چلے جاتے ہیں. وہاں آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے. اچھا, اور پولیس اہلکار لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ فون کال کرتے رہتے ہیں جی ہمارے پاس اسلحہ ختم ہونے والا ہے, خدا کے لیے ہمارے پاس اسلحہ بھیجو. فائرنگ ہو رہی ہے, گھنٹوں تک جاری رہتی ہے. اب جو دہشت گرد ہیں وہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے, اور جو جناب پولیس اہلکار تھے وہاں سے فائرنگ کم ہو جاتی ہے. ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا ہے, پھر وہ آ کر ان کو نہ صرف مارتے ہیں بلکہ کس کو اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں DGI-SPR کہہ رہے ہیں جی بڑا زبردست قسم کا جناب آپریشن ہو رہا ہے اور طاقت کے زور پر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. میں ایک عرض کر دوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ طاقت کے زور پر حل نہیں ہو سکتا, یہ بات یاد رکھیں, یہ کسی اور طریقے سے حل ہوگا. ایک اور کہ یہ اس قسم کی جو علاقائی تحریکیں ہوتی ہیں نا جو آزادی کی, یہ ہر ملک میں تقریباً ہوتی ہیں. ہم انڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں کم از کم 70 تحریکیں وہاں چل رہی ہیں, لیکن وہاں تو اس قسم کی صورتحال نہیں ہے کہ حکومتی رٹ ختم ہو گئی ہو, وہاں آ کر دہشت گرد حملہ کریں اور پورے کے پورے تھانے کو پولیس مطلب آج صرف 11 ہمارے آرمی کے نوجوان ہیں جن کو شہید کیا دہشت گردوں نے. تو اس قسم کی صورتحال,
تو یہ اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں لیکن ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ایسے تھا. مطلب آپ بلوچستان میں تو وہ کہتے ہیں اکبر اعظم کے دور سے بلوچ جو ہے وہاں احتجاج کر رہے تھے, لیکن ان کو پیار سے محبت سے اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے. پشتونخوا مطلب وہاں علیحدہ ملک بنانے کی باقاعدہ موومنٹ ہو رہی ہے. لیکن اسی طریقے سے سندھ میں دیکھیں, سندھ میں جناب جی اے سندھ پوری ایک تحریک تھی اور اس کے لیکن پیپلز پارٹی کو آپ نے انگیج کیا, اسے قومی دھارے میں لائے, وہ جی اے سندھ ختم ہو گئی. ایون پنجاب میں گریٹر پنجاب کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہاں سرائکی جو علاقے ہیں وہاں سرائکستان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کو پذیرائی نہیں ہوتی. پذیرائی تب ملتی ہے جب آپ ان کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں, جب آپ وہاں پر ظلم کرتے ہیں, وہاں جعلی جمہوریت ہوتی ہے, اپنے لوگ وہاں پر بٹھا دیتے ہیں, وہاں کے لوگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں, وہاں کے جو وسائل ہیں ان پر آپ کی نظریں ہوتی ہیں, پھر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. اب تو یہ ہے کہ بلوچستان میں رات کو آپ سفر نہیں کر سکتے. آپ کو وہاں کراچی کے ایک جناب فیملی پر فائرنگ ہوتی ہے دشت کے علاقے میں, وہ ساری رات فون کال کرتے رہتے ہیں کہ میرا خامند فوت ہو گیا ہے, میرے 2 بچے زخمی ہیں, آئے ہیں ہمارے میں ریسکیو کریں. لیکن انہیں کہا جاتا ہے بی بی آپ کے ساتھ ہوا تو بہت بڑی زیادتی ہے, لیکن ہم آپ کو اس وقت ریسکیو نہیں کر سکتے, صبح دن چڑھے گا تو پھر ہم آئیں گے, رات کو نہیں آ سکتے. جہاں حکومت اس حد تک بے بس ہو, اس حد تک لاچار ہو, پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسا ہوا کیوں؟ ایسا ہماری اپنی غلطیوں سے کی وجہ سے ہوا ہے. کیوں ہم نے جمہوریت, لوگوں کے قانون کو, لوگوں کی جو آزادی اظہار رائے ہے, جو ان کی جو چاہتے ہیں کہ کون کی وہ حکمران کون بنے, آپ ان کے اس بنیادی حق کا احساس نہیں کرتے, پاس نہیں کرتے, آپ ان پر لوگ مسلط کر دیتے ہیں. مطلب بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں صرف 16 سیٹیں ہیں ایم این ایز کی, اور وہ جو 16 کے 16 ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں. آپ تو آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا, کہ وہاں جناب جو اسمبلی ہے وہاں 12 سیٹیں مہاجرین کی آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں 2/3 اکثریت مل جاتی ہے, حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بلوچستان کی بھی یہ صورتحال ہے. یہ بھی وہ جناب شفلنگ قسم کی جناب یہ ایک ہمارا صوبہ ہے کہ آپ نے جس کی حکومت بنانی ہو وہاں سے جو منتخب لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ان کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. اس قسم کی صورتحال ہو رہی ہے. تو اب بھی وقت ہے کہ صورتحال کو بہتر کیا جائے. لیکن آخر میں ایک اور میں انتہائی افسوسناک اور ایک الارمنگ صورتحال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج کل میڈیا میں بھی اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں یہ بڑی مشہور ہو رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ شرپسند, وہ بی ایل اے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں, اور ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ باقاعدہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں اور اس کو ظاہر یہ کیا جائے گا کہ پاکستانی فوج نے کیا ہے. اور جو غلط فہمیاں تو ہو رہی ہیں, مثال یہی جو جنگ بندی ختم ہوئی ہے, دیکھیں ایک طرف علی خامنائی کا جنازہ ہے اور وہ لوگ اپنے جنازے میں, اور ٹرمپ نے بڑی فراخ دلی سے کہا جی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمیں تو انہوں نے کہا جی کہ 8 دن ہمیں چاہیے, ہم اپنی تدفین کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو دے دیا. لیکن آپ نے پھر ساتھ چال چلی کہ وہ جنازے میں مصروف ہے, لہٰذا یہ جو آپ نائے ہرمز پر کنٹرول ہے اس سے ہم ایک نیا راستہ بنا لیں. آپ نے جہاز کو وہاں سے گزارنے کی کوشش کی, تو وہ ٹھیک ہے, وہ جنازے کی حالت میں تھے, وہ بڑے مصروف تھے, تدفین کی حالت میں کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور پھر انہوں نے اس پر حملہ کیا, جو کہا جا رہا ہے کہ اب تک شاید ایران کی طرف سے اس کو اون ایران نے نہیں کیا. تو اس کے جواب میں آپ نے 80 جگہ پر امریکہ نے ٹارگٹ کیا ایران کے 80 مقامات کو نشانہ بنایا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جنازہ ہمارا ہے, ہمیں جی, اور جنازہ بھی ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہے. مطلب انسانی تاریخ میں یہ امریکی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علی خامنائی کا جنازہ ہے, دنیا کی تاریخ میں کوئی اتنی فیونرل نہیں ہو سکی, کسی مذہب میں نہیں ہو سکی جو اتنا بڑا جنازہ ہے. کروڑوں لوگ, مطلب 3 کروڑ لوگ تو صرف جو ایران کے شہر تہران میں تھا وہاں لوگ تھے, اور وہاں 3-4 شہروں کے بعد اب اس وقت عراق میں وہ جنازہ موجود ہے, اور اس پر بمباری کی کہا جا رہا ہے کہ جناب تم ساری قیادت تمہاری جنازے کے ساتھ موجود ہے, لہٰذا یہی ہم بم ماریں گے اور باہر ڈالیں گے. کیا ہوا, 2-4 ہزار لوگ مر جائیں گے تو کیا ہوا. مطلب اس قسم کی سفاکیت کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو جناب جو اس قطر کے ٹینکر پر حملہ ہوا اور اس کے بعد 80 مقامات پر امریکہ نے حملہ کیے, جواب میں جنازے کے باوجود ایران نے 85 مقامات پر جواب دیا,
اور وہ کون سے ہیں؟ وہ سارے کے سارے اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پر قطر ہوا، بحرین ہوا اور یو اے ای، وہاں یہاں پر جو امریکی اڈے ہیں وہاں پر ان کو نشانہ بنایا۔ تو اس سے آگ پھیل گئی اور وہ جنگ بندی MOU بھی ختم ہو گیا، اور ایران پر جو پابندیاں ختم کی تھی وہ بھی جناب ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے دوبارہ لاگو کر دی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ مس کیلکولیشن ہو گئی۔ اب یہ جو نئی بات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے طرف سے جو بلوچستان ہے وہاں کچھ دہشت گردوں کی طرف سے ایران کے طرف ایڈونچر ہو سکتا ہے، وہاں پر باقاعدہ حملہ ہو سکتا ہے، اور اس قسم کا یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیں جناب امریکہ کے حق میں پاکستانی فوج جو ہے وہ جا کر اس قسم کا حملہ کر رہی ہے، اور جو ہماری قیادت اس وقت حالانکہ میڈیٹر تھے ان کو چاہیے تھا کہ بولنا، وہ نہیں بول رہے، اس سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اب بھی میڈیٹر تھے، کل بھی میڈیٹر تھے اور پرسوں بھی ہم رہیں گے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا رول ختم ہو جائے گا، ہم کبھی بھی کسی فریق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم نیوٹرل ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بالکل آپ جہاں جناب کوئٹہ کو اور اپنے علاقوں کو سیو کر رہے ہیں وہاں بلوچستان اور ایران کے حوالے سے جو سرحد ہے اس کو خاص طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ اور بڑی خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ باقی آپ کہیں کہ نہیں ہم نے اس پر نہیں بولنا اور اب ہمارا رول ذرا مختلف ہوگا، اب ایران کے خلاف ہم ذرا سخت انداز میں بولیں گے، تو اس سے کچھ بہتری نہیں ہوگی۔ ایران کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ خوش ہو جائے گا، ٹرمپ خوش ہو جائے گا، لیکن اس سے نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ ہم ہمسائے ہیں، ایران بہت دور بیٹھا ہے، امریکہ بہت دور ہے، ایرانی جو ہے وہ جناب امریکہ کو تو شاید جواب نہ دے سکے، لیکن ہم ہمسائے ہیں، ہم قریب ہیں، اور امن ہے، یہ امن خراب بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔